अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है। आपको मैं चंद एक बातें बताता चलूँ कि सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा मियाँ इफ्तिखार हुसैन के मुताबिक अदालतों ने 98% दहशत गर्दों को रिहा कर दिया है, यानी 98% टेररिस्ट जो उनको रिहा कर दिया गया है और वो तमाम दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं और तखरीबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि 2007 से 2010 तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2 दर्जन से ज़्यादा खुदकश हमले के वाक़यात हुए, जिनमें सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे के बहुत से लोगों ने अपनी कीमती जानों का नजराना दिया, लेकिन गिरफ्तार होने वाले अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कन्विक्शन नहीं हुई, कोई उनके खिलाफ गवाह पेश नहीं हुआ। स्वात ऑपरेशन में फौज ने तकरीबन 2150 दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 1900 से ज़्यादा ऐसे थे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एविडेंसेस थे, बहुत बड़े बड़े यानी वाक़यात में मुलविस होने के उनके पास एविडेंस थे, लेकिन उनका ट्रायल मुख्तलिफ वजूहात की वजह से शुरू नहीं हुआ। पंजाब में 1990 से लेकर अभी तक दहशत गर्दी के 800 वाक़यात हुए हैं। पंजाब में 1990 से लेकर अभी तक दहशतगर्दी के 800 वाक़यात हुए हैं। 2300 मुश्तबा लोगों को इन वाक़यात में यानी नामजद किया गया, 2200 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 1650 उनमें से अभी तक रिहा किए जा चुके हैं और बाकी जो हैं उनके ऊपर कोई वाज़ेह मुकदमात नहीं हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, जितनी भी सियासी पार्टीज़ वाले हैं, जो असेंबलियों के अंदर भी हैं, जो असेंबलियों के बाहर भी हैं, सारे कहते हैं कानून साजी होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, लॉ ऑफ एविडेंस को रीविजिट करना चाहिए, क्योंकि ये लॉ ऑफ एविडेंस में ग्रे एरिया है कि गवाह नहीं आता। आपको गवाह का एक वाक़या मैं ये बताऊं कि हालत अब ये हो गई है कि खुदा न खास्ता किसी का सड़क पे हादसा हो जाए तो उसको कोई हस्पताल नहीं लेके जाता, उस जख्मी को हस्पताल इसलिए नहीं लेके जाता कि अगर वो जख्मी रास्ते में दम तोड़ दे तो जो ले जाने वाला है उसके ऊपर ही पुलिस मुकदमा दर्ज कर देती है। और ये हमारा एक कानून का एक ऐसा लकूना है कि उस पर हर आदमी परेशान है और ना चाहते हुए भी वो मदद नहीं करते या चाहते हुए भी मदद नहीं कर पाते। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर सरफराज चीमा, कराची में मौजूद हैं MQM के फैसल सब्जवारी साहब, और फिर मेरे साथ कराची से ही मौजूद हैं जनाब निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, और फिर हमें ज्वाइन कर रही हैं फौजिया वहाब साहिबा, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फैसल सब्जवारी साहब, आप लोग हुकूमत में भी हैं, हुक्मरान भी हैं, कानून साजी की भी बातें होती हैं, कराची में दहशत गर्दी के इतने वाक़यात हुए, खुद आपकी पार्टी के इतने लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया, ये कवानीन में तब्दीली से क्यों आप लोग घबराते हैं, क्यों नहीं करवाते ऐसा? हुकूमत के साथ ज़रूर हैं लुकमान में, लेकिन जो हुक्मरान हैं वो तो खैर उस दर्जे तक अभी नहीं पहुँचे हैं। लेकिन बहरहाल ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो क़वानीन हैं इनको अप्रोप्रिएट सूरत हाल के हिसाब से होना चाहिए और उसमें तरमीम भी होनी चाहिए। मुझे ये इल्म है कि हमारे जो मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी से लेकर फ्लोर के ऊपर भी मुख्तलिफ चीज़ें तजवीज़ की हैं। स्पेसिफिक्स मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारी इसके ऊपर कन्विक्शन है कि हमारे यहाँ ख़ास कर जो इंतहाई स्पेशलाइज्ड किस्म की सिचुएशन डेवलप हो गई है, हम अपने प्रोसिक्यूशन को मौरद इल्ज़ाम ठहरा दें, हम लॉ ऑफ एविडेंस के ऊपर बात कर लें, हम अपने जुडिशरी को मौरद इल्ज़ाम ठहराएं, हम पुलिस की पोर ट्रेनिंग को मौरद इल्ज़ाम ठहराएं। इसके साथ साथ हमें यकीनन ऐसे क़वानीन भी इंट्रोड्यूस करने होंगे और वो साइंटिफिक चीज़ें इन्वॉल्व करनी होंगी। जैसे आपको मुझसे बेहतर इल्म है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें गवाही के तौर के ऊपर नहीं माना जाता या वो सब्सटैंशिएट नहीं करते हैं इस्तग़ासा का मौक़िफ़। दूसरी तरफ हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की इन्वेस्टिगेटिव और प्रोसिक्यूशन की एबिलिटीज़ हैं उनको भी हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हैं जहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और आपका प्रोग्राम हो रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि कम से कम हम सबको झंझोड़ा जाए कि, और ये हमसे बड़ा अप्रोप्रिएट आप सवाल उठा रहे हैं, बट मैं आपको ये ज़रूर कहता हूँ कि एफर्ट है हमारी तरफ से, हिस्सा बकदर जुस्सा के मज़ाक है, यकीनन उसमें मज़ीद बेहतरी भी लाएंगे। निहाल हाशमी साहब, कम से कम पंजाब की हद तक तो आप लोगों की हुकूमत है और आप लोगों की हुक्मरानी भी है।
پاکستان مسلم لیگ نواز کیوں لا آف ایویڈنس کو وزٹ نہیں کرنا چاہتی تاکہ دہشت گرد جو ہیں جنہوں نے عوام کی جان و مال کا نقصان کیا اتنا، ان کو جو ہے قانون کے مطابق سزا دی جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی اچھی بات اور ایک آج کی جو ضرورت ہے معاشرے کی اور پاکستان کی، اس پہ بات کی ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں جو موجودہ عدالتی نظام ہے اور جو پروسیکیوشن سسٹم ہے، اس میں ہر وہ قوانین موجود ہے، بہت مؤثر ہے۔ جو گواہی کا طریقہ کار ہے، ایویڈنس، وہ بھی بڑی مؤثر ہے، بلکہ کئی جگہ پہ ڈبل ہے۔ نیب میں جو ہے پروسیکیوشن کا سسٹم اور اس کے رولز الگ ہیں، وہاں پہ جو اپلیکینٹ ہوتے ہیں یا ایکیوز ہوتے ہیں اسے خود اپنی انوسینسی ثابت کرنی ہوتی، کئی اور جگہ پہ ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ ہمارے پاس ATC لا بھی ہے، ATC کوڈ بھی ہے، ہر چیز ہے۔ ہمارے جو معاشرتی ڈھانچہ ہے اس میں اتنا کچھ بگاڑ آ گیا ہے کہ ہم کئی وقتوں میں اپنے چہیتوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، پولیس پہ امپاورڈ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو سرکاری وکلا ہیں اس کو ہم امپاور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے من پسند لوگوں کو پروسیکیوشن میں وکیل، اسپیشل پروسیکیوٹر کے طور پہ اپوائنٹ کرتے ہیں، اور پھر جس معاشرے میں اوپر، سب سے اوپر کے سطح پہ جو لوگ قومی مجرم ہوں، ان کو NRO کے تحت اگر آپ ریلیف دے دیں تو پھر اس کے اثرات ٹرکل ڈاؤن افیکٹس عدالتوں پہ بھی پڑتے ہیں، پروسیکیوشن پہ بھی پڑتا ہے، ان گواہوں پہ بھی پڑتا ہے، ان سرکاری اہلکاروں پہ بھی پڑتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کرتے ہیں تو کل یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے جو سرپرست ہیں وہ پھر آ کر کے ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ دیکھیں، نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ وہ پولیس والے اور وہ پروسیکیوٹر، وہ وکیل اور وہ ججز قتل کر دیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں بھی ابھی سے کچھ عرصے پہلے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو قتل کر دیا گیا، پشاور میں قتل کیا گیا، کوئٹہ میں قتل کیا گیا، ہر جگہ قتل کیا گیا۔ میں نہال ہاشمی صاحب آپ کو فیصل سبزواری کو اور عمر چیمہ کو یہاں پہ ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ فوزیہ وہاب صاحبہ تو ابھی تک آئی نہیں ہمارے پاس، انہوں نے ٹائم دیا تب آ گئی ہیں، بچے مجھے پتا چلا وہ پہنچ گئی ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں آپ کی اسکرین پہ، اس کے بعد آپ اور باقی دیگر شرکاء سے میں ایک سوال ضرور کروں گا۔ دنیا نیوز کے رپورٹر ہیں عثمان بھٹی، انہوں نے بڑی محنت کر کے اس رپورٹ کو آپ تک لانے کا اہتمام کیا۔ واچ ناؤ۔ دہشت گردی کی جو قیمت پاکستان کو ادا کرنا پڑی ہے، شاید ہی دنیا کے کسی ملک نے ادا کی ہو۔ صرف پنجاب میں 1990 سے لے کر اب تک دہشت گردی کے 800 واقعات ہوئے، جن میں 500 واقعات میں ملوث افراد کا پتہ لگا لیا گیا اور 475 مقدمات کے چالان عدالت میں پیش کیے گئے۔ ان تمام مقدمات میں 2300 دہشت گردوں کی نشاندہی کی گئی، جن میں سے 2200 گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہونے والوں میں سے 1650 ملزمان کو عدالتوں نے مناسب شواہد نہ ہونے کے باعث بری کر دیا۔ موجودہ کرمنل جسٹس سسٹم ہے یہ مجرموں کو سزائیں دینے میں جو ہے وہ ناکام ہے۔ یہ آپ کراچی میں دیکھ رہے ہیں، اب روز ٹارگٹ کلر پکڑے جا رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے سب بری ہو جائیں گے اگر اسی سسٹم کے تحت آپ ان کو ٹرائل کریں گے۔ پنجاب میں قائم محکمہ انسداد دہشت گردی کا بجٹ 87 کروڑ روپے ہے۔ اس محکمے کا ہدف دہشت گردوں سے تفتیش کے لیے صوبے میں 10 تھانے قائم کرنا تھا، مگر ایک بھی تھانہ قائم نہ ہو سکا، جبکہ پولیس الگ اپنا رونا رو رہی ہے۔ پولیس والے کی سٹیٹمنٹ کی ویلیو نہیں ہے، پھر اس کے علاوہ وٹنس پروٹیکشن پروگرام نہیں ہے۔ جب تک سزائیں نہیں ہوں گی یہ کرائم بھی نہیں رکے گا۔ اس سے سزا کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی پولیس کا قصور ہے اس میں، لیکن اس میں صرف پولیس کا قصور نہیں، اس میں سب کی قصور آتا ہے۔ اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ آیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بے گناہ لوگوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا، یا عدالتوں نے مناسب شواہد یا ثبوت نہ ہونے پر دہشت گردوں کو بری کر دیا۔ بہرحال یہ بات عیاں ہے کہ جسٹس سسٹم میں تبدیلی کے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں۔ جی، ایک بات ضرور طے شدہ ہے کہ پولیس اور وزیر قانون دونوں ان دہشت گردوں کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو فوزیہ وہاب اور عمر چیمہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آل آف دم آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी की। उनके साथ बैठे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जनाब निहाल हाशमी साहब, और लाहौर में हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर सरफराज चीमा, और इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा फौजिया वहाब ने। फौजिया वहाब साहबा, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ एविडेंस को, कि हज़ारों या अफराद जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में पकड़े गए हैं उनको कोई अदालत ट्रायल नहीं कर रही, ना उनको कोई अदालत ट्रायल करना चाहती है, और उनको छोड़ना पड़ता है। और हो ये रहा है क्योंकि विटनेस प्रोटेक्शन हमारे पास नहीं है, और हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो इंतहाई वीक है, जिसकी वजह से वही दहशतगर्द बार बार इकट्ठे होकर दोबारा से अपनी कार्रवाइयाँ जारी कर लेते हैं। क्या सियासी जमातों का, क्या अवामी कारकुनान का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो असम्बलीज़ में जाके ऐसे कवानीन बनाएं कि जो लॉ ऑफ एविडेंस को रीविज़िट किया जाए और जो मुजरमान हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंच सके? जी, आपने मुबशर साहब बहुत सही जगह की तरफ निशानदही की है, और ये ऐसा एक लॉ है जिस पर हमें सख्त तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें अभी हाल ही में सबके सामने आई हैं खुल के। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में लोगों की एक्विटल्स हुई है, दहशतगर्दी को हम नहीं पकड़ सके हैं, और कन्विक्शन रेट हमारा बहुत ही एबिस्मली लो है, तो उसको देखते हुए ये आपकी जो तजवीज़ है वो बिल्कुल बजा है, इसको टेकअप करना पड़ेगा। वी हैव टू रीविजिट इट। लेकिन साथ में जब आप इस बात का तस्करा कर रहे हैं, मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगी कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है ऑपरेशन से लेके ट्रायल तक, इसको भी आप लोगों को समझाएं कि यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। मसला ये है, ये एक 4 टियर प्रोसेस है, यानी 4 सतहें हैं, और 4 सतहों के बाद फिर कहीं जाके कन्विक्शन होता है। ये जो 4 सतहें, जो स्टार्ट होता है FIR के काटने से, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन से प्रोसिक्यूशन पे जाती है, और प्रोसिक्यूशन से ये जाता है ट्रायल पे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेकूनाज मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन 4 टियर्स में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। चूँकि कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, किसी किस्म की आपस में अफ़ाम व तफ़हीम या एक दूसरे से ताउन करके केस नहीं प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके नतीजे में ये होता है कि जब ये ट्रायल पे पहुंचता है तो इनके पास ना वो एविडेंसेस होते हैं, ना वो सही किस्म की इन्वेस्टिगेशन होती है जिसकी बिना पे केस बन सके, और ये फिर एक्विटल की तरफ चला जाता है। ये तो उसका एक टेक्निकल साइड है, और क्या कहते हैं जो एक्चुअल सिचुएशन है। दूसरे साथ साथ यहाँ पर जो आपने अभी रिपोर्ट दी है वो पंजाब के हवाले से दी गई है, और यहाँ पर हम लोगों के लिए ये भी एक लम्हे फ़िक्र है कि ये एक ऐसा सूबा जिसके लीडरान ये दावा करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा अहल हैं, हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस है, वहाँ पर ये हो कि आपके बेशतर जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे या जिनको मुल्ज़िम करार दिया गया था प्रोसिक्यूशन ने, वो मुजरिम नहीं बनते, वो रहा हो के हीरो बन जाते हैं। आपके सामने मलिक इसाक का केस है कि वो 15 साल जेल में बैठा रहा, बहुत सी चीज़ों को जेल से सुना कंट्रोल करता रहा। ये भी बात सामने आई है जो कि लॉ मिनिस्टर ने एडमिट भी की है वहाँ के जेल में। तो बीबी जरदारी साहब भी 9 साल रहे थे और वहीं से कंट्रोल भी कर रहे थे, ये तो कोई बात नहीं। वो कंट्रोल नहीं करते थे, ना उनके पास मोबाइल फोन होता था, ना उनके पास कोई फैसिलिटी होती थी, ना हमें कोई हिदायत कभी मिली। मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया हुआ वहाँ पे कोट लखपत जेल में, मैंने उनका खुद इंटरव्यू किया हुआ जी नेशन अखबार के लिए उस वक्त। जी बिल्कुल आपने किया होगा, लेकिन उनकी जो भी इंटरेक्शन होती थी वो उस वक्त होती थी जब वो कोर्ट पर आते थे, कोर्ट में आते थे, पेशी उनकी जब होती थी तब लोगों से मुलाकात होती थी। वो इंस्ट्रक्शन जेल से नहीं दे सकते। मैं एक मिनट इस पे मलिक इसाक के लिए राना सनाउल्लाह ने एडमिट किया है कि जी हाँ, हमने उनको मोबाइल फोन की फैसिलिटी दी हुई थी। किस कानून के तहत? ये आप राना सनाउल्लाह साहब से पूछें कि किस कानून के तहत उन्होंने उनको ये फैसिलिटी दी हुई थी, क्योंकि जहां तक मेरी याददाश्त का ताल्लुक है, ना तो सदर मुमलिकत जो इस वक्त है आसिफ अली जरदारी साहब, उनके पास इस तरह की कोई फैसिलिटी थी, ना वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जब वो यहाँ पर अडियाला जेल में थे तब हमने उनको नहीं देखा उनके पास कभी फोन हुआ हो या उनको इस किस्म की कोई फैसिलिटी मिली हो। उमर चीमा साहब, आपको कुछ समझ आ रही है ये सारी बातें? बशर आपने हुक्मरान जमातों के नुमाइंदगान की बात सुन ली,
اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے باقی ادارے ہمارے سیاست کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا جسٹس سسٹم بھی تباہ ہوا ہے. جس طرح انہوں نے خود بھی بات کی کہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے پولیس کی، پروسیکیوشن کی، جو قوانین کے اندر جو فلاز ہیں وہ ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ ابھی دہشت گردوں کی کوئٹل کی بات کریں، آپ جو ایون جو پولیٹیکل جو لوگ تھے جن کے اوپر کیسز تھے، کرپشن کے کیسز تھے، وہ بھی اس سسٹم فلا کی وجہ سے جو ہے اس میں سے کوئٹل ہوا ہے ان کا. اگر آپ ان سے پوچھیں ان کے قائدین کا کوئٹل بھی اسی وجہ سے ہوا، اسی سسٹم فلاس کی وجہ سے. تو ایکچولی ان لوگوں کو جو اسٹیٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے. جھوٹے ہو سکتے ہیں، دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو فلاز جو ہیں ان کو اس کے اندر انصاف ہونا چاہیے نا. جس دن آپ لوگ اس قابل ہوں گے نا کہ اس سسٹم کو چیلنج کریں، آپ دیکھیں آپ کے اوپر مقدمات کتنے بنتے ہیں، پھر آپ کو پتا چلے گا. دیکھیں میں نے آپ سے وہی کہا کہ جو جھوٹے مقدمات کیے جاتے ہیں پروسیکیوشن کے اندر، دیکھیں نا 2 طرح کے استعمال، ایک تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، دوسرا اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے. جس طرح بھی NRO کے اندر ہوا، اگر NRO نہیں کرتا ہے جنرل مشرف تو اس کے بدلے میں ان کو گارڈ آف آنر بھی دیا گیا اور بڑا عزت سے جو ہے باہر پہنچایا گیا. یہ ساری جو ڈیلز کی مجھے ایک بات ہے، یہ آپ دیکھیں پروسیکیوشن کے اندر جو فلاز ہیں، NRO پہ آپ جنرل مشرف کو بلیم کر سکتے ہیں، آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کر سکتے ہیں، آپ پاکستان مسلم لیگ کاف کو بلیم کر سکتے ہیں. جو بینیفیشریز اکراس دا بورڈ ان کو کیسے بلیم کریں؟ انہوں نے تو گن پوائنٹ پہ رکھ کے نہیں کرایا نا NRO. دیکھیں بینیفیشریز کی بھی اگر بات اس وقت سسٹم کی ہو رہی ہے نا، سسٹم فلاس کی ہو رہی، تو میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں جو اس میں بھی پلی لی گئی کہ جی 8 سال کیسز چلتا رہے اور جناب کچھ ثابت نہیں ہو سکا. لیکن اسی سسٹم فلاس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں نا تو پروسیڈنگز جو ہیں وہ اتنی ڈیلے ہو گئی. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی فلاز ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ اگر نہیں ہے، اگر جو ہے اداروں کی نہیں ہے، ان کی ٹریننگ نہیں ہے، یا جو قوانین کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے وہ اگر نہیں لائی جا رہی، اس لیے کہ یہ جو جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہیں ان کو سوٹ کرتے ہیں وہ چیزیں. تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی جو اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہیں یہ لوگ، ان کا اپنا ایک انٹرسٹ وہاں پہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ججمنٹ نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی ساری پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہم NRO کے بینیفیشری نہیں ہیں جی، اور ہم نے NRO کی ڈٹ کے ہم نے مخالفت کی. اور آپ کو ایک حالیہ واقعہ بتاؤں، ابھی سپریم کورٹ نے سو موٹو کراچی کیس میں یہ آبزرو کیا تھا کہ 40% پولیس میں پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں. جس پولیس کے پاس ایرسٹ کرنے سے لے کے FIR کاٹنے سے لے کر کے انویسٹیگیشن کا پروسیس ہو، اگر اس میں پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوں تو پھر کہاں سے ہمیں ریزلٹ مل سکتا؟ ہمیں ریزلٹ ویری کوئکلی فیصل سبزواری صاحب مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، کیونکہ MQM کا ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ MQM سب سے زیادہ وکٹم پارٹی ہے کراچی انسیڈنٹ میں. یہ پورا جو کلیکٹیو ایک انسیڈنٹ ہو رہا ہے کہ جتنے کارکنان شہید ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کے ہیں، جتنے ورکر شہید ہوتے ہیں وہ آپ کے ہیں. اب سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں فائنل جو کنکلوژن اس میں نے کہا تھا کہ سو موٹو ہے، کیونکہ اس میں کوئی کمپلینر نہیں ہے یا پٹیشنر نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر اس طرح کا ڈیسیجن نہیں لے سکتے. تو MQM نے ابھی تک کمپلیننٹ بن کے وہاں جا کے ایویڈنس کیوں نہیں کیا کہ ان ٹارگٹ کلنگز کے پیچھے کون ہے؟ میرے خیال میں ایویڈنس تو یہ لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ کریں گے. ہم نے جن چیزوں کے اوپر جو ہماری کمپلینٹس پہلے سے تھیں اور وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہیں، ان کے بھی ابھی فیصلے آنے رہتے ہیں. ہمارے لاپتہ ساتھیوں کا 28 جو ہمارے کارکنان تھے ان کا بھی کیس ہے. اور ابھی بھی جو یہ تھا اگر آپ دیکھیں بیسیکلی سپریم کورٹ آئی ہے یہاں پر جو جولائی اگست کے اسپیٹ آف وائلنس ہوئی تھی اس کے بعد، اور اس میں جو سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں ڈائریکٹیوز دیے ہیں، ہماری لا ٹیم نے بھی وہی بہت سارے پروپوزلز دیے تھے. جہاں پر جانے کی ضرورت پڑے گی جائیں گے، ہر کاسٹ اٹھانے کے لیے تیار ہیں تاکہ یہ سلسلہ یہاں پر روکا جا سکے. لیکن بہرحال ہم منتظر ہیں باقی فیصلوں کے کہ وہ بھی آتے ہیں تو پتہ چلے گا. فیصل سبزواری ہمارے ساتھ ہیں، فوزیہ وہاب ہمارے ساتھ ہیں، عمر چیمہ اور نہال ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. ویل کم بیک ٹو دم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ایک میں نے آپ کو چیز بتانی ہے، اس کا آپ کو لگے گا کہ دہشت گردی سے شاید کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کا ریٹ آف گورنمنٹ سے ضرور تعلق ہے یا اس کا لا میکنگ سے ضرور تعلق ہے. قصور کے ایک نواحی گاؤں میں ایک جعلی پیر نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی، اور یہ وہ جعلی پیر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے. اور اس کے تشدد کا شکار ہونے والا 12 سالہ شعیب جو ہے 3 روز DHQ ہاسپٹل میں اور مقامی پولیس کے ہاتھوں کھلونا بننے کے بعد اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. اور میں آپ کو یہ بتا لوں کہ میں ایک ایگزامپل آپ کو میں سناتا ہوں کہ جب جعلی پیر سے انہوں نے یہ پوچھا کہ قرآن مجید میں سے کچھ پڑھ کے سناؤ تو اس نے کیا جواب دیا؟ نہیں پڑھا. کی نہیں پڑھا؟ کرام جی.
نہیں پڑھا جی قرآن مجید. اب ہو یہ رہا ہے کہ بظاہر یہ آپ کو ایک بڑی معصومانہ سی سٹوری لگ رہی ہے کہ ایک نیشنل ٹی وی پہ میں نے یہ سٹوری کیوں بیان کی. میں آپ کو ڈیٹیل میں تو نہیں دکھا رہا, آپ کو اسٹیبلش کر رہا تھا ایک چیز کو. میں اس لیے بتا رہا ہوں فوزیہ وہاب صاحبہ کہ روز ہمارے تمام اخبارات میں بھی ہمارے والز کے اوپر وال چاکنگ ہوتی ہے, ہر جگہ اشتہارات ہوتے ہیں کہ جس میں جعلی پیر ہوتے ہیں, جعلی ڈاکٹر ہوتے ہیں, عطائی لوگ ہوتے ہیں, جس میں وہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں تو ساس آپ کے قدموں کے پیچھے, اور سسر جو ہے وہ گھر کے باہر. پتہ نہیں کس کس قسم کے دعوے ہوتے ہیں, پرائز بانڈ نکل آئے گا, یہ نمبر لے لیں, وننگ نمبر لے لیں, اور ہم لیجٹمیٹ کر دیتے ہیں ان ساری چیزوں کو, ان کے اوپر ایکشن نہ لے کے. میں اب بچے کا آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, بچے کے ساتھ اس کی کیا تکلیف ہے, شعیب کی جس کی بات بتا رہا تھا. اور ویکھیا نہیں کتنے بھائی جی کتنے نہیں دندیاں نہ میں کتیا ڈنگا نہ اکھاں میرا سارا پہلے ٹھیک تھا, مارن کی وجہ سے میں دکھنا بند ہو گیا. اس بچے کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں اور آپ نے دیکھا کتنا سوجا ہوا تھا, اور پھر وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا. فوزیہ وہاب صاحبہ, دہشت گردوں کو ایک منٹ کے لیے, چند لمحوں کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. ریٹ آف دا گورنمنٹ کہاں پہ ہے؟ ابھی آپ نے جو بات کہی ہے اور جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے وہ ہے ہمارے ملک میں سوشل کرائمز, اور اس میں کوئی شک نہیں سوشل کرائمز جس طریقے سے ہمارے ہاں بڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اسی طرف جائیں گے کہ ہمارے ہاں جو انویسٹیگیشن سسٹم ہے اور جو جس طریقے سے ہمارے ہاں کیسز کو بنا کے فائنل ٹرائل لیول پہ پہنچایا جاتا ہے, ہم جو سزا کا حقدار ہے اس کو سزا نہیں دے پاتے ہیں. ایکچولی ہمیں سوچنا اس پر چاہیے, اور آپ نے جس طریقے سے جس طرف اشارہ کیا ہے یقیناً اس پر میں حکومت کی رٹ کا تو نہیں کہوں گی, کہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارے ہاں سوشل کرائمز اس طریقے سے کیموفلاجڈ ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ سوشل ایشو ہے یا ریلیجس ایشو ہے. بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے اندر گڈمڈ ہوئی ہوئی ہیں, تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. آپ نے بڑے آسانی سے سوال کر دیا, مجھے آپ نے نان پلس بھی کر دیا, جو میں اکثر آپ کے سامنے ہو جاتی ہوں کیونکہ آپ ایسے ایشوز اٹھاتے جس کے لیے میں آئی واز ناٹ ریڈی. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر میں سمجھتی ہوں آپ کی بھی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کا چہرہ لوگوں کے سامنے عیاں کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ایسے لوگوں سے آپ باز رہیں, لوگوں کے اندر آگہی پیدا کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ اس طرح کے پیروں سے آپ دور رہیں. اب آپ بتائیے, میں پھر کچھ کہیں ایسی جگہ چلی جاؤں گی تو مطلب بات غلط ہو جائے گی, لیکن یہ کہ آپ نے یہاں دیکھا کہ ریلیجن کا کیموفلاج ہے اور پیچھے کرائم ہے. یہ دونوں چیزیں انٹرلنکڈ ہو گئی, انٹرٹوائنڈ ہو گئی ہیں, اور اس کو رفع دفع کرنا یا اس کا تدارک کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آپ نے سوال میں بظاہر ایسا کیا ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں نہال ہاشمی صاحب, کیا ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ, نہال ہاشمی صاحب آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھ رہا ہوں, آپ سے بھی اور فیصل سبزواری سے بھی, کہ آپ لوگ اس لیے تو نہیں اس کی مخالفت سے گھبراتے کیونکہ آپ کے خیال میں بینیفیشری میڈیا ہے, تو میڈیا کے اشتہاروں پہ اگر پرابلم ہوتی ہے تو ہم لوگ کیوں برے بنے؟ بھائی ہمارا تو کام نہیں ہے یہ کرنا. لقمان, میں سمجھتا ہوں کرائم از اے کرائم. کرائم نہ ریلیجیس ہوتا ہے, نہ سوشل ہوتا ہے, نہ پولیٹیکل ہوتا ہے. کرائم کرائم ہوتا ہے, جرم جرم ہے. یہ مختلف ٹرمنالوجیز لوگوں نے نکال لیے ہیں کہ یہ ریلیجیس ہے, یہ سوشل ہے, یہ نیشنل ہے. دیکھیں, کرائم این آر او کر کے ہو, کرائم ایس جی ایس کوٹیکنا کا ہو, کرائم سوئس اکاؤنٹ کا ہو, کرائم اس ملک میں اس لیے اس کو پولیٹیکلائز کر رہا ہوں کہ جب اوپر سے آپ جرائم کرتے ہیں, وہ رینٹل پاور ہو, وہ پی آئی اے ہو, وہ این آئی سی ایل ہو, جس بھی جگہ آپ دیکھیں کرائم از کرائم. اگر ہم اوپر سے اپنے معاملات ٹھیک کر لیں, جن ممالک میں ان کے سربراہ حکومت صحیح معاملات کرتے ہیں, گفتگو کر رہے ہو بھائی,
نہیں سطحی نہیں کر رہا ہوں, یہ قومی گفتگو کر رہا ہوں فوزیہ. آج پاکستان کے زب بحالی کا وجہ یہ ہے. نہیں سطحی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ تم این آر او پہنچ گئے, کہ ایس جی ایس پہ پہنچ گئے, کوٹیکنا پہ پہنچ گئے. میں بھی ہے نا بولنا شروع کر دوں کہ ہمارے پاس زبان نہیں ہے, ہمارے پاس آرگومنٹ نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے. آج 3.5 سال ہو گیا. اسی طرح کے سوشل ایشوز ڈیولپ ہوں گے, جعلی پیٹ پیدا ہوتے رہیں گے, ایکسٹریجوڈیشل ہوتے رہیں گے, ملک میں چوری چکاری ہوتی رہے گی. دیکھیں ریٹ آف دا اسٹیٹ ختم ہو گیا. جب پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کر دیا تھا 2 مئی کے بعد کا, اس کے باوجود اس ملک میں ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں. میں اصل میں یہ سوچ رہا ہوں, میں ایک منٹ آجمی صاحب, ایک سیکنڈ ویری کوئکلی. فیصل سبزواری صاحب کہ چلیں دہشت گردوں کے اوپر تو آپ سارے گھبراتے ہیں, جعلی پیروں پہ, جعلی ڈاکٹروں کے خلاف لیجسلیشن کرنے میں کیوں گھبراتے ہیں؟ نہیں, دہشت گردوں کے اوپر بھی نہیں گھبراتے مبشر بھائی. ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. تو میرے خیال میں سوات کی پبلک فلاگنگ ہو, یا لال مسجد برانڈ شریعت ہو, یا خود کچھ بم دھماکے ہوں, سلمان تاثیر صاحب کا واقعہ ہو, شہباز بھٹی صاحب کا, ہمارا ایک سٹانس رہا ہے. دیگر بھی آوازیں اس میں ہیلدی وائسز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ہی اکیلے ہیں, تو نہیں گھبراتے نہیں. اور یہ جو جعلی پیروں کی بات ہے, میرے خیال میں جو اویلیبل لاز ہیں وہ بھی نہیں ہو پا رہے, کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ لوگوں کو سوشل انجسٹس کی وجہ سے بھی کہیں جائے پناہ مل جاتی ہے اس طریقے کی جگہوں میں, اور وہ شاید مانتے ہیں, رپورٹ نہیں کر پاتے. اور جو رپورٹ کر پاتے ہیں تو اگین جو آپ نے اپنا پروگرام شروع کیا تھا کہ ہمارا جو پروسیس ہے اس میں اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ, اس میں اتنی زیادہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے کہ وہاں لکیونہ ہیں, اور خاص کر انہی جیسے مجرموں کے لیے جو کہ پورے معاشرے کے مجرم ہیں. آئے دنوں زیادتیوں کی جو چیزیں چل رہی ہیں, اور اس کے ویری کوئکلی کیا ہو رہا ہے جی, 1 منٹ میں مجھے بتائیں ذرا. آپ نے دیکھ لیا کہ جو لوگ خود لا میکرز ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ آئیڈینٹیفائی تو کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں بتا سکے کہ انہوں نے 3.5 پونے 4 سال میں کیا کیا. میں نے آپ سے پہلے ہی جو گزارش کی تھی کہ دیکھیں جب پولیس پولیٹیسائز ہے, جب ججز کی اپوائنٹمنٹ پولیٹیکل ہو رہی ہے, جب پورا سسٹم ہی پورا اپنے فلاز جو ہیں, جب وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ بات کرتے ہیں جعلی پیروں اور جعلی ڈاکٹروں کی, تو یہاں پہ تو جعلی لیڈر بھی لوگ بنے ہوئے ہیں جو جعلی ڈگریوں اور جعلی ووٹوں کے ذریعے جو اقتدار پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ عوام کے نمائندے ہیں, کیونکہ ان کی ترجیحات میں کہیں بھی جو ہے عوام کو ریلیف دینا تو ہے ہی نہیں ہے, نہ ان کے لیے قانون سازی. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ٹھیک ہے عوام اگر پولیس کے ہاتھوں خوار ہو رہی ہے, ججوں کے عدالتوں میں اگر خوار ہو رہی ہے, تو وہ ایک عوام کا اس سے کہیں گنا زیادہ ان کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کی وجہ سے نہ تو یہ قانون سازی کرنے میں انٹرسٹڈ ہے, نہ ہی. میں ایک بات کہوں آپ لوگوں کو, آپ فوزیہ وہاب, میں ایک بڑا میں نے ایک پوائنٹ سکور کرنا ہے, پلیز اگر آپ مجھے ایکسکیوز کریں. اور مجھے پتا ہے کہ میں ذرا یہ ایک ٹرکی ایریا میں جا رہا ہوں, لیکن خیر یہ میں نے بعد میں ہمیشہ سوچا, پہلے میں گیا ہوں ٹرکی ایریاز میں. عدلیہ آزاد ہوئی, بڑی اچھی بات ہوئی. عدلیہ آزاد کا جس نے بھی کریڈٹ لینا ہے لے, خود عدلیہ نے لینا ہے لے لے, میں ہر ایک کو کریڈٹ دینے کو تیار ہوں. لیکن اصل عدلیہ جس سے عام عوام کا پالا پڑتا ہے وہ تو ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹس ہیں. وہاں تو کرپشن میں کوئی کمی نہیں ہے, وہاں تو چوری اور سینہ زوری میں کوئی کمی نہیں ہے. تو فوزیہ وہاب صاحبہ, اس ملک کی عوام کو کب انصاف ملے گا, کب ان کو ثمرات ملیں گے؟ مبشر صاحب, I am so glad that you have pointed out this aspect of our judiciary. یہ وہ سطح ہے جہاں پر انتہا سے زیادہ ایک ویل لوبریکیٹڈ سسٹم ہونا چاہیے, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. دے گیٹ ویری گڈ سیلریز. اس وقت آپ کو پتا ہے ہمارے سپیریئر جوڈیشری نے اس 1 سال میں 3 دفعہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کروایا ہے. اور اس وقت جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس پہ جو ہمارے جج صاحبان بیٹھتے ہیں یہ بھی کوئی انڈر پیڈ نہیں ہوتے ہیں. دے آر گیٹنگ ویری گڈ سیلری. جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان ہیں, ان کی تنخواہ جو ہے 7.5 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے. اور جو ہمارے جج صاحبان ہیں سیشن کورٹ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ, ان کی تنخواہ اس وقت کوئی 1.25 لاکھ روپے ہے. لیکن اس کے باوجود آپ ذرا وہاں جا کے حال دیکھیں وہاں کیا ہوا ہے. گو کہ ان کو جسٹس پروگرام کے نام پر ایک بہت بڑی رقم ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ان کو جوڈیشری کو ملی تھی, جس کے انچارج سپریم کورٹ وہ سپروائزر ہیں. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو سچ نہیں آئی تھی, ان کو جوڈیشری کو بحیثیت ایک اٹانومس باڈی کے ان کو یہ ملی تھی.
اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ پیسے کہاں لگائے گئے ہیں. وہ عدالتوں کا حال ابھی تک ویسا کیوں ہے جیسے کہ پہلے تھا؟ حالانکہ پیسے بھی آئے ہوئے ہیں, تنخواہ بھی بہتر ہو رہی ہے, لیکن جہاں تک پرفارمنس کا تعلق ہے میں سمجھتی ہوں زیرو ہوئی ہے. یہاں تو آپ کو جج صاحبان سے پوچھنا چاہیے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, ہر موقع بے موقع پہ کھڑے ہو کے فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں, اس کو برا, اس کو اٹھا, اس کو پٹا, سسٹم کو تباہ کرنا, سسٹم کو سبورٹ کرنا, یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. ڈسٹرب کرنا یہ الگ ہو رہا ہے. ان سے کوئی جا کے پوچھے تو صحیح کہ اب تمہاری تنخواہیں اچھی ہیں, تمہیں تمام فیسلٹیز مل رہی ہیں, تو کیوں نہیں اپنے پروسیکیوشن سسٹم کو. فوزیہ وہاب ہمارے ساتھ ہیں, عمر چیمہ ہمارے ساتھ ہیں, فیصل سبزواری ہمارے ساتھ ہیں, نہال ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ٹو دم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور میرے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے, لیکن شرکاء سے میں نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ مجھے آدھے منٹ میں ایک سوال کا جواب دے دیں کہ ملک میں الحمدللہ جمہوریت چل رہی ہے. نہال ہاشمی صاحب, جمہوریت تو بڑی اچھی طرح چل رہی ہے, لیکن ملک میں اور کچھ نہیں چل رہا, کہ ہمیں جمہوریت چاہیے کہ ملک چاہیے؟ ہمیں دونوں چیز چاہیے. پاکستان کو, پاکستانی عوام, آپ جمہوریت لے لیں, ہمیں ملک دے دیں. پاکستانی عوام کو ایک خود مختار ملک چاہیے, وائبل چاہیے, جس کی آزاد خارجہ پالیسی ہو, آزاد داخلہ پالیسی ہو, اور ایک خوبصورت بامعنی جمہوریت, این آر او زیادہ جمہوریت نہیں. رائٹ. فیصل سبزواری صاحب, جمہوریت جہاں پہ کوئی بات, آپ ہو گیا, وہ ایسی کوئی جمہوریت نہیں ہے دنیا میں. جی فیصل صاحب. نہیں, کوئی بھی ملک جو ہے وہ یقیناً کسی نہ کسی نظام کے تحت چلتا ہے, اور جو نظام کی خامیاں ہیں. کیا یہ ملک چل رہا ہے؟ مجھے سچ بتائیں, یہ ملک چل رہا ہے؟ ابھی کوئی نہیں چل رہا. منیر, اس شہر پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. عمر چیمہ صاحب. لیکن مبشر جو موجودہ نظام ہے اور اس کے اندر جمہوریت کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اس کے پیش نظر تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سول آمرانہ نظام ہے. کسی طور کے اوپر بھی آپ اس کو جمہوریت تو کہہ نہیں سکتے, چاہے وہ سینٹر میں ہے, چاہے وہ صوبے کے اندر ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں, چاہے گورنرز کے حوالے سے کر لیں, عوام کے مسائل کے حوالے سے کر لیں, ٹرانسپیرنسی کر لیں, اکاؤنٹیبلٹی کر لیں, کسی حوالے سے بھی آپ اس کو جمہوری نظام نہیں کر سکتے. یہ ون مین شوز ہیں. آپ دیکھ لیں, مطلب وہی مطلب خاندانی جماعتیں, اور وہ اپنی جو ہے آپ اپنی جماعت میں الیکشن کیوں نہیں کرا رہے تھے؟ اپنی جماعت میں کرا دیں الیکشن. بالکل, ہم عمران خان کے علاوہ کبھی میں دیکھوں گا کون چیئر پرسن بنتا ہے. کے اوپر الیکشن کرا دینا, پارٹی الیکشن نہیں, میری بات سنیں, کیا عمران خان کے علاوہ کبھی کوئی چیئر پرسن بن سکتا ہے تحریک انصاف کا؟ دیکھیں موشر فرق ہے ہماری جماعت میں اور ان کی جماعت میں. ہمارے ہاں کیا آپ کی جماعت برما سے آئی ہے؟ دیکھیں ان کے ہاں وہ لوگ ہیڈ کر رہے ہیں پارٹی جو سب سے زیادہ کرپٹ ہے. ہمارے ہاں جو ہے معیار کچھ اور ہے قیادت کا, اس لیے میں جو سب سے کم کرپٹ ہے. نہیں, دیکھیں میں نے آپ سے کہا جو سب سے کریڈیبل ہے, سب سے بہتر جو جس کی کریڈیبلٹی ہے, وہ ہمارے ہاں معیار جو ہے قیادت کا کچھ اور ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے, آپ کے پاس وسائل بھی موجود ہیں, سسٹم کے جو فلاز ہیں وہی لیڈرشپ دور کر سکتی جو واقعی اس پہ بلیو کرتی ہے. خالی صرف جو ہے کلیمز کرنے سے جمہوریت چل رہی ہے, باقی ملک کیوں نہیں چل رہا؟ میں سمجھتی ہوں ملک بھی چل رہا ہے, ہمارے ہاں جمہوریت بھی چل رہی ہے. یہ آفٹر اے ویری لانگ ٹائم اس جمہوری ادارے نے چوتھا بجٹ بھی دیا ہے, اور اس وقت ملک کو جس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھے. اس کے باوجود ہماری قوم نے اپنی ریزیلینس ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا مجھے, ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا. پیپلز پارٹی کے اوریجنل منشور میں 1967 میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ لکھا تھا کہ جو سی ای سی ہے وہ ہمیشہ الیکٹ ہو کے آئے گی پیپلز پارٹی کی. خود بھٹو صاحب سے لے کے آج صدر آصف زرداری صاحب کی سی ای سی میں مجھے ایک آدمی بتائیں جو الیکٹ ہو کے آیا اس سی ای سی میں. جی, سی ای سی کی جو تشکیل دی جاتی ہے وہ ہمارے ممبران پارٹی کارکنان کی پرفارمنس پہ اور ان کی جو جد و جہد ہے, اس کا مطلب جمہوریت تو نہ ہوئی جو کارکردگی ہے, کیونکہ آپ اپنے منشور کو ڈیفائی کر رہی ہیں. اس میں جمہوریت تو نہ ہوئی. میں ڈیفائی نہیں کر رہی ہوں, میں آپ کو بتا رہی ہوں 67 سے ہوتے دیکھیں ایک ایوولوشن کا پروسیس ہوتا ہے, اور اس ایوولوشن کے پروسیس میں یہ محسوس کیا گیا کہ اگر آپ کو اپنے ڈیسیشن میکنگ ٹیئر کو مضبوط بنانا ہے, ایوولوشن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے, پڑے گا جن کی اپنی کوئی کارکردگی رہی ہے, ان کی اپنی کوئی سٹینڈنگ رہی ہے, ان کی اپنی کوئی کنٹریبیوشن رہا ہے پارٹی کے. رائٹ, تھینک یو فوزیہ وہاب, تھینک یو عمر چیمہ, تھینک یو فیصل سبزواری, تھینک یو نہال ہاشمی. لیکن میں اس جمہوریت کا آپ کو بتاتا ہوں کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے. ایک ای میل گئی این پیٹرسن کی, یو ایس ایمبیسڈر
ٹو پاکستان جو اس سے پہلے تھیں، انہوں نے واشنگٹن میں ایک ای میل کی اپنی صدر زرداری صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ کو. یہ ای میل انہوں نے 9 فروری 2009 کو کی، 2:56 پہ اسلام آباد اسٹینڈرڈ ٹائم پہ انہوں نے یہ ای میل کی. میں کوشش کرتا ہوں اس کو آپ کی اسکرین پہ بھی دکھا سکوں. اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ صدر زرداری صاحب نے ان کے اوپر یہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو اس خدا نخواستہ اگر آصف زرداری صاحب کو کچھ ہوا تو ان کی بہن فریال تالپور صاحبہ کو صدر پاکستان بنا دیا جائے. یہ میرے ہاتھ میں ای میل پڑی ہے این پیٹرسن کی، اور یہ آپ کی جمہوریت ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.